दूसरा मरला है इनका ORP। ORP का मतलब है ऑब्जेक्टिव रैली पॉइंट। इसमें ये होता है कि पहले मैंने कहा कि वो एक इंतखाब करते हैं कि ये पॉइंट है, आज ये पॉइंट है, इधर से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या उनका जो भी जिसको मुखालिफ समझते हैं वो आ रहा है, इधर से उसको टारगेट ये करते हैं। फिर ऐसे नहीं तो ऐसे ही आ गए, इसके पीछे बहुत लंबी प्लानिंग करते हैं, उससे सख्त ट्रेनिंग करते हैं कि जिस पहाड़ी पर या जिस जगह पर जाके टारगेट करेंगे, इधर से भागना कैसे है, इसका रूट क्या है, अगर सपोज किया इधर से टारगेट किया, इधर से सिक्योरिटी फोर्सेस का दूसरा कोमक के लिए आ गया है तो उनसे कैसे ये बचते हैं। तमाम हरकत को रोके रखते हैं और लेटे रहते हैं नीचे, मतलब ये पोजीशनें संभाल ली इन्होंने। फिर मैंने आपको कहा कि ये कवर्स में होते हैं, लेयर्स में होते हैं। जो आपको दिख रहा होता है कि हिट कर रहा है, ये तो उनका जो है जंगजू है या उनका जो दस्ता है लड़ने वाला, टारगेट करने वाला, ये अलग है। उससे आगे एक और होता है लेयर्स में, उससे आगे एक और होता है, ये ताकि पीछे जो आ रहे हों उनको कोमक देता रहे कि भाई सरबराह जो है उनका, हर ये टीम ऐसे नहीं जाती कि बस हर बंदा अपना सरबराह, नहीं, उसकी टीम है। टीम का ये है कि ये लीडर है। सपोज किया ये मारा जाता है, इसके नीचे ये होगा, ये मारा जाता है, इसके बाद ये होगा। फिर वो बताता है कि मैं जा रहा हूँ, किनको साथ लेके जा रहा हूँ, किस वक्त आऊँगा, और अगर नहीं आता तो आप लोगों को क्या करना है। ऑपरेशन का सरबराह को सिक्योरिटी अनसर को अपने साथ ले लेता है और इलाके का मुआयना करता है। वो कहते हैं कि दोस्त नुमा शहरी जिनसे ऑपरेशन के दौरान सामना हो, मिशन के खात्मे तक उनको अपनी हिरासत में रखते हैं। ये अहम पॉइंट है। जिस तरह मैंने कहा कि अब ये जो इतने ज़्यादा BLA वाले या BLF आ रहे हैं, इन्होंने अवाम में अपनी रूट्स कहीं ना कहीं बना ली हैं। वो चाहे अभी तो ये था कि खारान में पिछली दफ़ा ये आए थे BLF वाले, तो ये जब गए तो उधर मैंने कहा ना ये प्राइवेट लोग भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ होते हैं, लड़ते हैं। तो इस दफ़ा जब ये आए तो उस जो साथ देने वाले थे उसको गार्डों समेत इन्होंने मार दिया, ये दूसरों पे अपनी दहशत बिठाने के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई साथ ना दे। जीतना उस वक्त ही एक फरीक के लिए पॉसिबल हो सकता है जब उसकी अवाम में रूट्स मजबूत तरीन। तो अभी जब BLA वाले आ गए तो ऐसे नहीं आए हैं, इन्होंने अपने लिए कोई ना कोई काम किया है कि ये रेड जोन तक आ पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बलूचिस्तान का मसला क्या है। बड़े वक्फे के बाद आज हम दोबारा अपनी उस इंसर्जेंसी सीरीज़ पर आए हैं और इस दौरान बहुत वाक़यात हो गए हैं। हम समझ रहे हैं कि इंसर्जेंसी क्या है, ये जो कलदम तंजीमें हैं BLA BLF, ये काम कैसे करते हैं, गोरिल्ला जंग क्या है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए क्या मसले होते हैं, अवाम को किन मुश्किलात का सामना होता है, तो अवाम में वो अपनी रूट्स कैसे बनाते हैं, इस पर हम बात कर रहे थे। तो अब हमने पिछले जो प्रोग्राम था उसमें बात की थी कि हदफ का इंतखाब कैसे करते हैं। आज हम दूसरे मरले पर आ गए हैं। दूसरा मरला है इनका ORP।
ORP کا مطلب ہے آبجیکٹیو ریلی پوائنٹ، مطلب جو ان کا آبجیکٹ ہے اس تک پہنچنا، اس کو پوائنٹ کرنا، اس کو وہ کیسے کرتے ہیں۔ اس مرحلے میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر جو ان کا مشن ہوتا ہے یا مہم ہوتی ہے کے بارے میں وہ مختصر خطاب کرتے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے کردار کو جانتا ہے اور اس سے اس کے سوالوں کا جواب کیا دیا جا چکا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام ٹیم ممبران کے پاس ان کے مطلوبہ ساز و سامان اور درکار جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہاں مل چکا ہے، یہ چیز آپ کے پاس ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے میں نے کہا کہ وہ ایک انتخاب کرتے ہیں کہ یہ پوائنٹ ہے، آج یہ پوائنٹ ہے، ادھر سے جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا ان کا جو بھی جس کو مخالف سمجھتے ہیں وہ آ رہا ہے، ادھر سے اس کو ٹارگٹ یہ کرتے ہیں۔ پھر ایسے نہیں تو ایسے ہی آ گئے، اس کے پیچھے بہت لمبی پلاننگ کرتے ہیں، اس سے سخت ٹریننگ کرتے ہیں کہ جس پہاڑی پر یا جس جگہ پر جا کے ٹارگٹ کریں گے ادھر سے بھاگنا کیسے ہے، اس کا روٹ کیا ہے، اگر سپوز کیا ادھر سے ٹارگٹ کیا، ادھر سے سیکیورٹی فورسز کا دوسرا کومک کے لیے آ گیا ہے تو ان سے کیسے یہ بچتے ہیں۔ پھر اس سے مشن سے جانے سے پہلے جو ان کا لیڈر ہے وہ ان سے خطاب کرتا ہے۔ پھر ظاہری بات ہے ہر ایک کے جو ذہن میں سوال ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہاں کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو جو سوال کرتے ہیں ان کا جواب دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ہاں آپ کے پاس یہ سامان ہے، مطلب آپ گئے ہو کہ اتنی اس سے یہ ٹارگٹ آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس یہ گن ہو، اگر اندھیرا ہوتا ہے تو یہ گن ہو، دور ہے تو یہ گن ہو، کوئی بلٹ پروف گاڑی آ رہی ہے تو یہ چیز آپ کے پاس ہو۔ تو یہ تمام چیزیں سوال و جواب ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ موو کرتے ہیں۔ اچھا، ORP تک پہنچنے کے لیے پہلے سے منتخب شدہ راستوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس طرح سے سر انجام دیتے ہیں کہ مخالف ان کی کھوج نہ لگائے۔ رازداری، تیزی، دھوکہ یا فریب کا استعمال اور بھیس بدل کر آگے بڑھنا حیران کن اثر پیدا کرنے میں ان کو مدد دیتا ہے، اور جنگجوؤں کو تحفظ بھی فراہم یہ کرتے ہیں۔ غیر متوقع راستے، خطے، خراب حالات یہ دشمن کے دکھنے کی صلاحیت کو کم کرتے ہیں۔ دھوکہ دہی، چال بازی، دغا بازی، چال وغیرہ کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک اہم عنصر یہ ہے کہ پہنچنے اور واپسی کے لیے غیر محفوظ یا معائنہ نہ کیے گئے راستوں کی موجودگی کو یہ خاطر میں رکھتے ہیں۔ ہدف تک پہنچنے کے لیے راستے کا پتہ چل جانے پر ہنگامی انخلاء واپسی کے منصوبے یہ شامل کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے یاد رکھو، جو انسرجنٹس ہے یا انٹیلیجنس ہے یہ روپ بھی بدلتے ہیں، ان کے پاس کور سٹوریاں بھی ہوتی ہیں، جھوٹ پر بھی یہ لوگ چلتے ہیں، تو ان کا مقصد ہوتا ہے ٹارگٹ۔ یہ عام ہم جو کہیں کہ بھائی کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، یہ حق ہے یہ ان لوگوں کو جو مشن ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہر چیز کرتے ہیں۔ تو ان کی نفسیات، ان کی چیزیں جو عام آدمی ہیں اس سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ راستوں کا انتخاب کرتے ہیں، پھر آلٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں، اور پھر راستے بھی عام راستے نہیں ہیں کہ روڈوں پر سے آئیں، ایسا راستہ جس میں شاذ و نادری کوئی آتا ہو، مشکل ترین راستہ ہو، اس میں سے آتے ہیں تاکہ شک ہی نہ جائے۔ تو ہر چیز ڈیفرنٹ وے میں ہوتی ہے۔ اب جو مرلہ تیسرا، چوتھا، پانچواں جو یہ استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ORP، آبجیکٹیو ریلی پوائنٹ، کہ یہ پوائنٹ ہے، اس سے مخالف کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس تک پہنچتے ہیں، تمام حرکات کو روکے رکھتے ہیں اور لیٹے رہتے ہیں نیچے، مطلب یہ پوزیشنیں سنبھال لی انہوں نے۔ پھر میں نے آپ کو کہا کہ یہ کورز میں ہوتے ہیں، لیئرز میں ہوتے ہیں۔ جو آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ ہٹ کر رہا ہے، یہ تو ان کا جو ہے جنگجو ہے یا ان کا جو دستہ ہے لڑنے والا، ٹارگٹ کرنے والا، یہ الگ ہے۔ اس سے آگے ایک اور ہوتا ہے، لیئرز میں اس سے آگے ایک اور ہوتا ہے، یہ تاکہ پیچھے جو آ رہے ہوں ان کو کومک دیتا رہے۔ پھر کہتا ہے کہ ارد گرد کی حرکات پر یہ نظر رکھتے ہیں اور عام آوازوں کو سنتے رہتے ہیں۔ اگر قریب ہی گاڑیوں کی ٹریفک سنائی دے تو یہ ORP کے لیے اچھی جگہ نہیں ہوتی، ان کے لیے شہری جو ترتیب ہے اس میں بچا نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آبادی سے دور رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آبادی میں سیکیورٹی فورسز یا سیکیورٹی فورسز کے ساتھ عام عوام کی بھی بہت ساری وہ ہوتی ہیں، جس کو یہ کہتے ہیں کہ یمن فورس ہیں یا دوسرے دستے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو وہ بھی آ سکتے ہیں،
لہٰذا یہ شہری آبادی سے بھی دور رکھتے ہیں اور پہاڑی بھی ایسی ہو تاکہ نیچے سے ان کو ٹارگٹ کرنا بھی مشکل ہو، اور ایسی جگہ ہو تاکہ پیچھے سے جو کومک آ رہی ہو اس کو لیٹ ہو اور اس کو انگیج بھی یہ کیے رکھے۔ اور کہتے ہیں کہ 10 سے 15 منٹ تک کا یہ انتظار کرتے ہیں کہ اتنا ہو، پھر اس کے بعد یہ ہٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپریشن کے جو سربراہ کو جاسوسی یا معائنے کے لیے جانے سے پہلے گوتوا فارمولے کا یہ استعمال کرتے ہیں۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 5 نکات ان کو دیے جاتے ہیں۔ اب گوتوا فارمولہ ان کا کیا ہے؟ جی یعنی گوئنگ، یعنی وہ جو جاسوس ہوتا ہے، ان کا سربراہ ہوتا ہے، وہ جو جاتا ہے پہلے ان سے پہلے صورتحال کو دیکھنے کے لیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، او ادرز یعنی میں کن کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، ٹی یعنی ٹائم میری واپسی کا وقت کیا ہے، ڈبلیو یعنی وٹ میرے واپس نہ آنے کی صورت میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، اے ایکشنز اگر مخالف کے ساتھ سامنا ہونے کی صورت میں او آر پی یا جاسوسی یا معائنہ کرنے والی ٹیم کو کیا اقدامات کرنے ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی سربراہ جو ہے ان کا، ہر یہ ٹیم ایسے نہیں جاتی کہ بس ہر بندہ اپنا سربراہ، نہیں، اس کے ٹیم ہے، ٹیم کا یہ ہے کہ یہ لیڈر ہے، سپوز کیا یہ مارا جاتا ہے اس کے نیچے یہ ہوگا، یہ مارا جاتا ہے اس کے بعد یہ ہوگا، پھر وہ بتاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، کن کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں، کس وقت آؤں گا، اور اگر نہیں آتا تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے۔ آپریشن کا سربراہ کو سیکیورٹی انصر کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے اور علاقے کا معائنہ کرتا ہے کہ ایک تو ایکشن والے ہیں، دوسرے اپنے ساتھ بھی وہ لے کے جاتا ہے کہ سپوز کیا مخالف اگر آ بھی جاتا ہے اور لڑائی ہو بھی جاتی ہے تاکہ میرے ساتھ لوگ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ اگر اتنے وقت تک میں نہ آیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ ان کو ٹارگٹ دے دیتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سربراہ سیکیورٹی کے انصر کو ایک مناسب مقام پر چھوڑتا ہے، جو میں نے کہا کہ وہ ان کو چھوڑ دیا کہ آپ نے یہاں پر رہنا ہے، میں جا رہا ہوں آگے ان کو وہ کرنے کے لیے۔ سربراہ سپورٹ اور حملہ کرنے والے عناصر کے لیے موضوع مقامات پر غور کرتا ہے۔ معائنے کی بنیاد پر سربراہ منصوبے کی تصدیق، منسوخ یا اس میں ترمیم کرتا ہے۔ سربراہ واپس او آر پی آتا ہے اور او آر پی پر ہی ممبران کن حالات کے بارے میں آگاہی دیتا ہے کہ ان کو رکھا کہ یہ پوائنٹ ہے، لیکن وہ معائنہ کرتا ہے، پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاں یہ ٹارگٹ صحیح ہے، یہ جگہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہاں پہ ٹارگٹ کرنا ہے نہیں کرنا، کارروائی کرنی ہے یا نہیں کرنی، پھر آتا ہے پھر بتاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ سربراہ سپورٹ عنصر کو اس کے لیے نامزد مقرر کردہ مقامات کے بارے میں ہدایات دیتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سپورٹ عنصر مؤثر فائرنگ فراہم کر سکیں، کہ وہ کر دیا کہ ہاں یہ ہو گیا ہے، اب آپ کی سپورٹ کے لیے یہ مقامات ہیں۔ اب سپوز کیا یہ ٹیم ہے، یہ ٹارگٹ کر رہی ہے، اگر ادھر ادھر ہوتی ہے تو دوسری لیئر نے آ کے اپنی کارروائی شروع کرنی ہے۔ سربراہ حملے کرنے والے عنصر کو اس کے نامزد یا مقرر کردہ مقامات کے بارے میں ہدایات دیتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ اتنے قریب ہوں کہ اگر وقت سے پہلے ان کا پتہ لگ جانے پر وہ فوری عملہ آور ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اتنا قریبی ہو، اتنا دور بھی نہ ہو، سپوز کیا پتہ چل گیا، وہ سیکیورٹی فورسز یا مخالف کوئی بھی دستہ ہوتا ہے اور ادھر سے ظاہری بات ہے وہ بھی تو چوکنے ہے۔ اب ایک عام سیکیورٹی والا ایک جگہ پہ کر رہا ہے جہاں انسرجنسی نہیں ہے، جہاں پہ دہشت گردی نہیں ہے، تو وہ اس طرح چوکنا نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے یہاں پہ سکون ہے۔ اب ایک سیکیورٹی دستہ جو کوئٹہ میں کام کر رہا ہے، ایک جو اسلام آباد میں کام کر رہا ہے، ان کی سائیکالوجی اور ان کی ہر چیز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور اسپیشلی جو تربت میں کر رہا ہے، نوشکی میں کر رہا ہے اور کوئٹہ میں کر رہا ہے، ان میں بھی بہت فرق ہے۔ تو وہ اس حالت میں وہ کرتے ہیں کہ سپوز کے دستے کو پتہ بھی چلا ہے تو وہ اتنا قریب ان کے ہوں کہ وہ ہر طریقے سے ہٹ کرنے کی پھر کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوست نما شہری جن سے آپریشن کے دوران سامنا ہو، مشن کے خاتمے تک ان کو اپنی حراست میں رکھتے ہیں۔ یہ اہم پوائنٹ ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ اب یہ جو اتنے زیادہ اب یہ لے والے اب یہ لیف آ رہے ہیں، انہوں نے عوام میں اپنی روٹس کہیں نہ کہیں بنا لی ہیں۔ وہ چاہے ابھی تو یہ تھا کہ خاران میں پچھلی دفعہ یہ آئے تھے بی ایل ایف والے،
تو یہ جب گئے تو ادھر میں نے کہا نا یہ پرائیویٹ لوگ بھی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہوتے ہیں، لڑتے ہیں. تو اس دفعہ جب یہ آئے تو اس جو ساتھ دینے والے تھے اس کو گارڈوں سمیت انہوں نے مار دیا، یہ دوسروں پہ اپنی دہشت بٹھانے کے لیے تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی ساتھ نہ دے. تو یہ سیکیورٹی فورسز والوں کو بھی پتہ ہے کہ بھائی ہر جگہ سیکیورٹی فورسز کا جانا اور اتنی نگرانی کرنا اور پھر بلوچستان جیسا خطہ ہو تو یہ بہت مشکل ہے. تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، مقامی لوگوں میں اپنے لیے ایک امن فورس، کوئی وہ دوسرا فریق اس کو ڈیتھ اسکواڈ کہتا ہے، تو وہ پھر ان کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، معاونت ایک دوسرے کو فراہم کرتے رہتے ہیں اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. دوسرا فریق ہے، اس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ عوام میں ہمارے لیے جنگجو بھی ہوں، عوام میں ہمارے لیے مخبر بھی ہوں، عوام میں ہمیں ہر طریقے کی سپورٹ بھی ہو تاکہ ہم ایزلی شہروں میں آ کے بھی کارروائیاں کریں، اور اگر یہاں سے سیکیورٹی دستے یا دوسرے ہمارے خلاف کارروائیاں کرنے آ رہے ہیں، پہاڑوں میں آ رہے ہیں، تو ہمیں بھی پتہ چلے. تو یوں یہ کمپلیکس جنگ ہے. یہ جنگ جیتنا اس وقت ہی ایک فریق کے لیے پاسبل ہو سکتا ہے جب اس کی عوام میں روٹس مضبوط ترین. تو ابھی جب بھی LA والے آ گئے تو ایسے نہیں آئے ہیں، انہوں نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی کام کیا ہے کہ یہ ریڈ زون تک آ پہنچے. جہاں زیادہ جتنے سٹرونگ ہوں گے وہاں یاد رکھو کہ یہ عوامی طیلاب میں ہی زندہ رہتے ہیں. ان کی سہولت کاری یا ان کو وہ کیا کہہ رہے ہیں، سب سے اہم چیز جو اس دن بات ہو رہی تھی، جو خطرناک ٹرینڈ تھا کہ یار عوام ان سے خائف نہیں ہے، لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ وہ ہو رہے ہیں، کیوں ڈر نہیں ہے ان کو؟ تو اگر ان سے ڈر ختم ہو گیا تو وہاں سے مسئلے بڑھتے ہیں، وہاں سے مسئلے. حکومت تو یہی کہتی ہے نا کہ یہ دہشت گرد ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. اب وہ اپنی پالیسی بدل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم عوام کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ہم سول انتظامیہ کو کچھ نہیں کہہ رہے. ایون تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پولیس کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. اگر پولیس کو کچھ نہیں کہہ رہے تو یہ والے کیوں بیچارے شہید کیے گئے؟ ٹھیک ہے، کسی بھی انسان کا مرنا، کسی کو بھی قتل کرنا سنگین ترین جرم ہے، دکھ تکلیف ہوتی ہے. پچھلی دفعہ میں نے دیکھا کہ تربت میں ایک دو جا رہے تھے، وہ کیا FC کے جوان، تو چھٹی پر، اور وہ ٹارگٹ ہو گئے. تو بڑی تکلیف دہ عمل ہے، بہت ہی تکلیف ہوتی ہے کہ یار کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. ابھی تو وہاں پہ جانا ہی بڑا ایک معرکہ ہو چکا ہے، اور دوسرے جب کانوائی میں جاتے ہیں اس میں پھر مجید برگیڈ کا ہٹ کرنا. تو بلوچستان کے معروضی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. اس کے لیے ابھی بھی جو مین سٹیک ہولڈر ہیں، ابھی بھی جو اعلیٰ قیادت ہے، ابھی بھی جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں، ظاہری بات ہے اس میں مین تو جو وکٹم ہیں یا مین جو قربانیاں دے رہے ہیں تو وہ وہی ہیں. دوسری طرف جن کو ہم کہیں دہشت گرد ہیں، کالعدم ہیں، اس میں بھی جو لوگ گئے ہوئے ہیں اس میں بھی بہت سارے سسٹم کے ہی وکٹم ہیں کسی نہ کسی صورت میں. تو اس کے حل کے لیے ہر چیز جتنا بھی کہیں، جتنی بھی دہشت گردی ہو، جتنے بھی وہ ہوں، آنا ٹیبل ٹاک پہ ہے، وہ چاہے آج ہو چاہے کل ہو. اور دوسرا اگر ہم یہ کہیں کہ عسکریت پسند کوئی اتنے زور آور ہیں یہ سب کچھ کر لیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہے. پاکستان کی فوج کو اگر وقت دیا جاتا ہے تو کارروائی آنی ہوتی ہے. اب یہ کہنا کہ یہاں کارروائی ہوتی بھی کیوں نہیں گئے. اب میں نے کہا ہے نا کہ راکٹ لانچر ہے یا یہ ہے، یہ بلٹ پروف گاڑی کے لیے بھی اتنا وہ نہیں ہے. دوسری طرف سیکیورٹی فورسز بھی ڈرون پہ منتقل ہو گئی ہیں. اب وہاں پہ بھی دکھ یہی ہوتا ہے کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ عام آدمی نشانہ نہ بنے. تو اس لیے عام آدمی بھی احتیاط کرے کہ ایسی کارروائی میں، ایسی صورتحال میں ابھی بھی کتنے معصوم لوگ بیچارے گئے، وہ ایسے روڈوں پر تھے کہ پتہ نہیں کس کی گولی کا نشانہ بنے. فائرنگ تو زیادہ کالعدم والے ہی کر رہے تھے. تو اس لیے ایسی صورتحال میں سوچ سمجھ کے بھی قدم اٹھانا ہے اور اپنا ہر وہ کردار ادا کرنا ہے جس میں صوبے میں امن ہو، مزید انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو، اور یہ صوبہ یا یہ ملک امن کا گہوارہ ہو. اگلے پروگرام میں ہم پھر بات کریں گے اگلے سٹیپ کی، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انسرجنسی کو سمجھیں، حالات کو سمجھیں،
اس کو ڈسکس کریں، ہمیں پتہ ہو، تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بھی گزاریں اور فریقوں کو اس قدر ہم وہ کریں کہ وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ اس مسئلے کا کوئی پراپر حل نکالنا ہے، نہ کہ یہ جنگ مسلسل ہی چلتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔